प्यारे मुहिब्बिन, प्यारे सामिईन, प्यारे नाज़रीन, मैं आप हज़रात को चंद बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये देवबंदी मज़हब के, ये देवबंदी धर्म के बहुत बड़े मौलाना है। उनकी नज़र में, उनके नज़दीक इनके फॉलोवर्स बहुत हैं, इनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं और लोग इनको सुनते हैं, उनके चाहने मानने वाले लोग। मगर आप देखिए, ये गले की रगें फुला के कहते हैं, किताबें दिखा दिखा के और मस्खरे अंदाज में कहते हैं ये कि ये मिलाद मनाना, ये जश्न ईद मिलादुन्नबी पर खुशी मनाना, ये सब बिदअत सय्यआ है, ये सब जहन्नम में ले जाने वाली बात है। क्योंकि ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना नबी ने किया, ना सहाबी ने, ना उन्होंने करने का हुक्म किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अगर अपने दावे और दलील में एकदम ठीक हो, आप अपने दावे और दलील पर अगर कायम हो, ठीक हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ जनाब, तो स्पेशली ये मंदिर देखने के लिए आऊँ, यहाँ हिंदुओं से भी मैं मिला हूँ। बिल्कुल, और वो बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ के लोगों से। कोई मजहबी तासुब नहीं है। अभी ये हम मंदिर की विजिट करते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये काली मंदिर। काली मंदिर की क्या तारीख है? यहाँ के वो पंडित जी को बुलाए, चलते महाराज है उनसे भी। महाराज, जी जी महाराज, इस्तिलाहात भी हमें नहीं पता भाई। जी जी महाराज है यहाँ। आ जाए जरा महाराज से, आ जाओ। ये महाराज है, मौजूदा महाराज। महाराज की डेफिनेशन क्या है जी? सर मैं महाराज नहीं, मैं गोसाई। गोसाई क्या होता है? गोसाई हमारा लकब है यहाँ का। अच्छा, जो काली मंदिर की गार्निशिंग होंगे। काली मंदिर किसे कहते हैं पहले ये बताओ ना। हम तो नॉर्मल मंदिर का सुनते थे, काली तो पहली दफा सुना हमने। सर काली मंदिर ऐसे ना, ये काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर उनका नाम है। कितने हैं दुनिया में टोटल? सर है तो सारे हैं तो दुनिया में, लेकिन मशहूर एक कलात में भी है, इंडिया में भी है, कलकत्ते में भी है। दूसरा ये माना जाता है काली माता का मंदिर। तो ये कलकत्ता के बाद दूसरे नंबर पे? जी जी। तारिक मसूद साहिब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आप मंदिर में गए, हैं, काली माता के मंदिर में गए हैं, अपने हवारी मुरीदों के साथ गए हैं, तो क्या कोई ऐसी रिवायत या कोई ऐसा कौल है आपकी निगाह में, किसी किताब के हवाले से, मुतबर किताब के हवाले से, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त में, या सहाबा अपने दौर में, या ताबईन अपने ज़माने में कभी भी किसी भी दिन अपने हवारी मवारी के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने मुरीदीन के साथ, अपने चाहने मानने वालों के साथ किसी मंदिर में गए हैं, उसकी ज़ियारत करने के लिए, देखने के लिए, खबर खैरियत के लिए? आप तो ज़ियारत को गए, खबर खैरियत भी आप ले रहे हैं, तो जनाब वाला ये बिदअत नहीं है। हालांकि ये सरासर बिदअत है, क्योंकि ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये ताज़ीम है उनकी, गैरों की ताज़ीम है। अगर आप वाक़ईतन पढ़े लिखे मुफ्ती हैं तो आपको कम से कम ये छोटा सा है, तो कहने के लिए छोटा मगर बहुत बड़ा मसला है क्या, कि उनके देवी देवताओं की ताज़ीम करना ये भी नाजायज़ व हराम है। और अगर वाक़ईतन दिल से ताज़ीम करें आप, तो ये कुफ्र है जनाब वाला। आप बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, ये मसला भी मालूम नहीं है। आप काहे लिए गए थे? बतौर तब्जील गए हैं आप, इजहार ताज़ीम के लिए गए हैं। अगर इजहार ताज़ीम मकसूद है तो कुफ्र है, और अगर इजहार ताज़ीम मकसूद नहीं है तो कम से कम तो हराम है ना। तो जनाब वाला ये बिदअत आपको नज़र नहीं आ रही है? ये आपको शिर्क बिदअत यहाँ नज़र नहीं आ रही है? आप जो मंदिर में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर के जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, खुशखर्रम होकर के जा रहे हैं, यहाँ आपको शिर्क व बिदअत का अज़दहा नहीं डसता। अगर आपको शिर्क और बिदअत कहीं नज़र आती है तो वो जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में नज़र। देखिए, ये हमारे भारत के अरशद मदनी, ये मौलवी अरशद मदनी साहिब, ये जो है ना देवबंदियों के बहुत बड़े मोतबर शख्सियत हैं। इनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तारिक मसूद से भी ज़्यादा इनके फॉलोवर्स हैं। दारुल देवबंद के बहुत बड़े करता धरता हैं, वहाँ के बहुत बड़े शेखुल हदीस ये रह चुके हैं। तो जनाब इनको देखिए, जब ये हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं तो इनकी आमद और इनकी ताज़ीम और इनका इस्तकबाल किस अंदाज में किया जा रहा है? जामिया हुसैनिया शेख मुस्लिह जो मुहतमिम है दोस्तों, फिर न क्यों चमके इदारा जामिया हुसैनिया का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। मशरक में धूम इनकी, मगरिब में धूम इनकी, बन के सईद अरशाद पेशान चूम इनकी, बढ़ के सईद अरशाद पेशान चूम इनकी। रब का इनाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। रब का इनाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुरअत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले।
عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام 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 ہے جناب. اور ان کے قدم زمین پر نہیں گریں گے، نہیں پڑیں گے، ان کے قدم ناز قالین پر پڑیں گے. یہ قالین سے چل کر کے آئیں گے اپنے قیام گاہ میں، اور ان کے جاننے ماننے والے، ان پر جان نچھاور کرنے والے اس طرح استقبالیہ پیش کر رہے ہیں گویا کہ چاروں طرف ان کا طواف کر رہے ہیں. جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو ثواب کی نیت سے آپ کیے ہوں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ آپ بغیر ثواب کی نیت سے یہ کر رہے ہیں. یقیناً آپ کو ثواب مل رہا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ تو لوگوں کام کرتے نہیں، فضول کام تو کرتے نہیں آپ لوگ، تو یہاں ثواب کی نیت ہی سے کر رہے ہوں گے آپ. تو جناب ذرا بتا دیجئے کہ اگر اسی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اگر یہ ہیئت پیش کی جائے تو وہاں شرک ہے، وہاں بدعت ہے، حرام ہے، نبی نے نہیں کہا، نہ کرنے کے لیے کہا، نہ کیا. تو آپ کو اتنے بڑے وسیع و عریض میدان میں شرک اور بدعت نظر نہیں آئی؟ کس دلیل سے یہ ثابت ہے؟ کیا ایسا نبی نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا، یا کرنے کے لیے کہا تھا، حکم دیا تھا؟ یہ عقل قوا کو دیکھیے، عقل سے محروم عقل قوا میں دیکھیے. یہ ہندوستان ہمارا رش کے جنت پھر کہلائے گا، سرما چندن مٹی اس کی آنکھوں میں یہ کہنا تھا، آزادی حاصل کرنے جنزیر کا گہنا پہنا تھا، جان کا نذرانہ دے کر اس گلشن میں ہی رہنا تھا. عشق کا منظر ایسا کوئی جب بھی دہرائے گا، ہندوستان ہمارا رش کے جنت پھر کہلائے گا. ارمانوں کے پھول کھلیں گے، ہر شہری مسکرائے گا، ہندوستان ہمارا رش کے جنت پھر کہلائے گا. ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہیں خوشحال یہاں، ہمت عزم سے قائم رہتا ہے اپنا اقبال یہاں. کنیا کماری سے کشمیر تلک ہے ایک سلطان یہاں، جو ایک بار یہاں آئے گا یہیں کہیں رہ جائے گا. ہندوستان ہمارا رش کے جنت پھر کہلائے گا. ارمانوں کے پھول کھلیں گے، ہر شہری مسکرائے گا، ہندوستان ہمارا رش کے جنت پھر کہلائے گا. عظمت گنگا، شوکت ہمپی اور صحرائے تھار کی آن، حسن اجنتا اور ایلورا، تاج محل کی اپنی شان، ٹیپو گاندھی، نہرو، جوہر، لکشمی بائی کی یہ جان، دوبارہ سونے کی چڑیا کا قصہ دہرائے گا. ہندوستان ہمارا رش کے جنت پھر کہلائے گا. ارمانوں کے پھول کھلیں گے، ہر شہری مسکرائے گا، ہندوستان ہمارا رش کے جنت پھر کہلائے گا. ہندوستان 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 ہندوستان. یہ کلیت البنات ہے جناب. اگر آپ یقیناً آپ لوگ بھی بخاری پڑھتے ہوں گے، قرآن حدیث اور مسائل کا مطالعہ کرتے ہی ہوں گے، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اجنبیہ عورت جو بالغہ مشتہات ہے، اور تو بالغہ مشتہات کی آواز، یعنی جو بالغہ لڑکی ہے اس سے اوپر کی جو بھی خواتین ہیں، جو بھی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کی آواز بھی اجنبی کے لیے ناجائز و حرام ہے. اسی طرح ان کے لیے ہے نا مشتہی لڑکوں کی آواز اور ان کو دیکھنا بھی ناجائز و حرام ہے بلا اجازت ضروریہ شرعیہ کے. اور یہاں تو کیا کہتے ہیں کہ ایکٹنگ کی جا رہی ہے، یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے، ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے. یہ کس چیز کے لیے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کے قول و فعل سے ایسا ملتا ہے؟ یا دور رسالت میں اس طرح کا کوئی کلیہ تم نے دیکھا تھا؟ کوئی روایت میں آ رہی ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو اس طرح سے پڑھایا گیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں، مت پڑھاؤ، یہ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کے دعوے اور دلیل کو آپ کے منہ پہ مارنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوے کچھ اور کر رہے ہیں، دلیل کچھ اور دے رہے ہیں، اور آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں پریکٹیکلی لائف میں آپ کچھ اور نظر آتے ہیں، زبان میں کچھ اور عمل میں کچھ. ایسا کیوں؟ تو کیا نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا؟
کہ عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے کلیت البنات بناؤ اور پھر اس کے لیے ایک دن ایسا لاؤ کہ سب مل جل کر کے حب الوطنی کا ایسا نقشہ پیش کرو کہ شیطان بھی کیا کہتے ہیں کہ خوش ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حب الوطنی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، یقیناً کیا جائے. حب الوطن ہمارے رگ رگ میں کٹ کٹ کر کے بھرا ہے، مگر آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آپ کے دعوے کے حساب سے میں ایسا کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور کے زمانے میں ہوگا تو جائز ہوگا، نہیں ہوگا تو جائز نہیں ہوگا. حضور نے کرنے کے لیے کہا ہوگا تو جائز ہوگا، نہیں کہا ہوگا تو جائز نہیں ہوگا. تو جناب والا سنیے اور دھیان سے سنیے، یہ قرآن مقدس یہ وصول کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب قانون ہمیں عطا فرمایا ہے. اسی طرح احادیث کا جو ذخیرہ ہے، فردن ہر مسئلے کا ڈیٹیلز، ہر جزئیے کی تفصیل وہاں نہ ملے گی، نہ قرآن میں حدیث میں، کیونکہ بہت سارے نوپید مسائل آئیں گے. ان مسائل کو آپ کو خدا کی دی ہوئی کتاب، خدا کی عطا کی ہوئی کتاب نازل کردہ قرآن کے اصول و ضوابط کی روشنی میں آپ کو ہر جزیہ کا حل پیش کرنا ہوگا، ہر نوپید مسئلے کا جزیہ پیش کرنا ہوگا احادیث کے ذخیرے سے. ورنہ بتائیے، جو اس کو ناجائز و بدعت کہہ رہا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں تو آپ کا کہیں بھی نام نہیں ہے، حدیث میں تو آپ کا کوئی نام ہی نہیں ہے. تو جب حدیث میں آپ کا نام نہیں ہے کہ طارق مسعود پر نماز فرض ہے، ڈاکٹر اسرار احمد پر نماز فرض ہے، تقی عثمانی پر نماز فرض ہے، ارشد مدنی پر نماز فرض ہے، اور دیگر عبادات فرض ہے، کیا نام لے کر کے ہے قرآن میں حدیث میں؟ نہیں ہے نا. تو پھر آپ کو ہم کہاں تلاشیں گے کہ آپ پر نماز فرض ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ قرآن کے قانون کے مطابق ان پر نماز فرض ہے. تو جناب یہی بات ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن و احادیث کے قوانین، آثار اور اجماع کے قوانین اور ضوابط کی روشنی میں ہم کو ہر مسئلے کا حل پیش کرنا ہے. جس کی حلت اور جس کی حرمت واضح کر دی گئی تو اس میں تو کسی کا کلام ہی نہیں ہے. جیسے نماز فرض عین ہے، اس کی فرضیت اور اس کی قطعیت واضح الثبوت ہے، اس کے لیے ہم کو جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اس پر ہم کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ حلال اور یہ حرام دونوں کلیئر کٹ ہے، واضح ہے. مگر وہ باتیں، وہ جزئیات، وہ چیدہ مسائل، وہ نوپید مسائل جن کے بارے میں قرآن و احادیث میں کوئی ذکر نہیں، کوئی تفصیل نہیں، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے، تو ہم کو قرآن و احادیث کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ان کو حل کرنا ہوگا اور قوم کو پیش کرنا ہوگا. ٹھیک اسی طرح یہ میلاد النبی کا بھی مسئلہ ہے. اگرچہ میلاد النبی کا مسئلہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، ہر دور میں حضرت آدم سے اب تلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقولہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. یہ سورۃ الصف کی آیت ہے 28ویں پارے کے اندر. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کیا ہے؟ یہ انداز میلاد ہی تو ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کا چرچا کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. اور پھر جب وہ آ گئے، جن کو آنے کا انتظار تھا، جب وہ دلائل و براہین کے ساتھ آ گئے تو کہنے لگے کہ یہ کھلم کھلنا جادو ہے. تو جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے انداز میں نبی کے آنے کا چرچا کیا، خوب چرچا کیا، اسی کا نام میلاد ہے. حضرت موسیٰ نے بھی ان کے آنے کا چرچا اور اعلان کیا. غرض یہ کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام نے اس کا چرچا کیا. صحابہ نے بھی کیا، اپنے انداز میں کیا، تابعین نے کیا، اپنے انداز میں کیا، ہر ایک نے کیا. یہاں تک کہ دور بدلا. جب دور بدل جاتا ہے نا، بہت ساری چیزوں کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. یہی دیکھیے شادی بیاہ کا میٹر دیکھ لیجئے نا. ایجاب و قبول کا نام شادی بیاہ ہے. ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے؟ نہیں، 1-2 مہینہ پہلے سے اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، ہے نا، بہت سارے کارڈز چھپوائے جاتے ہیں، انوائٹیشن کیا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں. 2-4 دن پہلے ہی سے گھر کے اندر دھوم دھام مچی رہتی ہے، خاص کر لڑکے کے گھر میں. تو یہ سب ساری صورتیں، کھانے پینے کا جو اہتمام ہوتا ہے، پرتکلفات کھانے کے اور پلانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں. تو یہ کیا دور رسالت میں ایسا ہوا تھا؟ صرف دعوت ولیمہ کا ذکر ملتا ہے، مگر یہ دعوت ولیمہ خالی نہیں ہے. یہاں تو پتہ نہیں ایک ایجاب و قبول کو منعقد کرنے سے پہلے نہ جانے کس قدر اہتمامات ہوتے ہیں. ہاں، اس میں بہت زیادہ خرافات بھی ہیں جو ناجائز و غلط ہے، ان کو روکا جانا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب والا، اگر آپ کے کام میں
یعنی کوئی بھی کام میں اگر غلط بات آ جاتی ہے تو اس کو نکالی جائے، نہ یہ کہ جو اصل جائز کام ہے اس کو ہی بند کر دیا جائے۔ جس طرح کے شادی بیاہ کا میٹر ہے، بہت سارے خرافات ناجائز اور غلط کام اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے شادی بیاہ کا حکم تو ہے نا رد و بدل نہیں کر دیا جائے گا، منع تو نہیں کر دیا جائے گا کہ بھائی جب اس طرح کے خرافات ہو رہے ہیں تو شادی بیاہ ہو جانا بند ہو جائے۔ اگر شادی بیاہ بند کر دو گے تو پھر یہ نسلیں بڑھیں گی کیسے؟ لہٰذا ان خرافات کی وجہ سے ایجاب و قبول والی بات کو، ایجاب و قبول والے حکم کو ہم بند نہیں کریں گے، ان خرافات کو، غلط باتوں کو ہم روکنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ اسی طرح جشن عید میلاد النبی میں جو خرافات ہو رہے ہیں، جو بھی غلط کاریاں ہو رہی ہیں، جو بھی فسادات ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کی ہم کوشش کریں گے، نہ یہ کہ اصل میلاد جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، بزرگان دین کے اقوال و افعال سے ثابت ہے۔ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا میرے ویڈیو کلپ میں، تو جناب والا جو اصل چیز جائز ہے، حلال ہے، ہم اس کو حرام کیوں قرار دیں گے؟ جو حرام چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ امید ہے کہ ناظرین سامعین آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور میں آپ سے گزارش کروں گا اور میں انتظار کروں گا آپ کے کامنٹس کا کہ آپ کس طرح کے ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے اور کس موضوع پر، کس ٹاپک پر بات میں کروں۔ آپ کا مطالبہ ہو تو انشاءاللہ الرحمن اسی حوالے سے بات کی جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح قرآن و احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔